सैलाब 2022 में हुए हैं। आज मैं यहाँ बैठा हूँ कि मैं उनके मुतासरीन को, वो भी चंद मुतासरीन को, कोई मदद फरहम करूँ। बलोचिस्तान के साथ सुलतेला सलूक किया जा रहा है। ये बलोचिस्तान के अवाम के साथ किस किस्म का इंसाफी कि वो सिर्फ जो 400 मिलियन का लोन मैंने वर्ल्ड बैंक से लिया, वो लोन वफाक ने अपना जेब में रखा डॉलर्स का, आपको रुपया दे रहे हैं। जिस तरीके से ये मंसूबा अभी चल रहा है, ये नाइंसाफी है, सबसे भरकर बलोचिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए। भाई आइन आपको पसंद नहीं है तो तरमीम जो है अवाम के सामने रख कर करें ना। आप क्यों अवाम से तरमीम छुपाते हैं? तरमीम शायद ये हुकूमत कर ले रात के अंधेरे में। MNA चोरी करके, सेनेटर चोरी करके तरमीम कर सकती है, माजी में भी हुआ है, हमेशा मुल्क का नुकसान हुआ है। आज किस बात का खौफ है हुकूमत को? दीवारें खड़ी कर कर अवाम को उनके हक से महरूम करते हैं। ये कौन सी सोच है? ये किस तरह हम मुल्क को लेकर जा रहे हैं? आज सूबे आपस में लड़ पड़े तो क्या होगा? आज बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? ये मामूली बातें नहीं है। ये जिम्मेदारी है आज मुल्क के हुक्मरानों की कि रुकें, एक कदम पीछे लें, इन हालात को दुरुस्त करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर और आफियत के साथ होंगे। वेलकम टू 365 डिग्रीज। इससे पहले कि मैं बिलाल भुट्टो जरदारी साहब का जिक्र करूं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब का जिक्र करूं या मुनीब अख्तर साहब के खत का जिक्र करूं, मैं सबसे पहले जिक्र करना चाहता हूं लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस साहिबा का, आलिया नीलम साहिबा का। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहिबा ने आज यकीनन एक ऐसा काम किया है जिसके बाद हम समझते हैं कि खुद एहतसाबी के अमल का जो निज़ाम है वो अब हरकत में आएगा, काम करेगा। मेरी नज़र में आज की सबसे अच्छी और बड़ी खबर यही है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 3 जुडिशल ऑफिसर्स को, 3 लोअर कोर्ट्स के जजों को सजाएं सुनाई हैं। ये सजाएं शायद हर सूबे में सुनाई जानी चाहिए उन तमाम जजों को जो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे हैं, जो अपना आईनी हल्फ के मुताबिक अपने इकदामात नहीं उठा रहे हैं, अपने अमल और अपने कौल फेल में तजाद वाजे रखे हुए हैं। लेकिन आज 3 जजों को सजाएं सुनाई गई हैं। मैं नाम भी लेना चाहूँगा उन जजेस का, क्योंकि शायद वो आज हमारे लिए उतने मोहतरम नहीं रहे हैं। सिविल जज हैं खातून शाजिया परवीन साहिबा को फारिग कर दिया गया है, नौकरी से बर्खास्त तो कर दिया गया। लेकिन मेरा सवाल उनसे यही है कि उन्होंने अपनी सर्विस के दौरान जिन लोगों के साथ जुल्म किया, जो नाइंसाफियां की, जो एसेट्स बनाए, जो उन्होंने असासे बनाए, सबकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और देखा जाना चाहिए कि उनका एज अ जज किरदार क्या था और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नजर आए। क्योंकि जो इस वक्त तक इतलात मीडिया के साथ शेयर की गई हैं, इन जजों को जो बर्खास्त किया गया है, इसकी वजह है करप्शन और दीगर नौयत के इल्जामात। ये दीगर नौयत के इल्जामात क्या थे? जमीन हथियाने की कोशिश की गई, कुछ और फायदे पहुंचाने की कोशिश की गई अपने अपनों को। हमारे मुल्क में रिवाज तो यही है। तो सोचने की जरूरत है कि आखिर इन जजों को फारिग तो किया गया है, लेकिन इन्होंने टैक्स पेयर के पैसे से बहुत बड़ा अरसा तनख्वाहें उठाई हैं, मुराद का फायदा लिया है, प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल किए हैं। तो फिर इनसे पूछना भी चाहिए कि इन्होंने जो फैसले किए हैं वो आईन और कानून के मुताबिक किए हैं या नहीं, या फिर करप्शन है ही करप्शन। सिविल जज शहबाज हुसैन साहब को भी फारिग किया गया। फारिग तो नहीं किया गया, उन्हें 4 ग्रेड तनज़्ज़ुली देखने को मिलेगी। 4 ग्रेड्स उनको प्रमोशन तो नहीं मिल रहा, डिग्रेड किया जा रहा है। लेकिन सोचने की जरूरत है कि ऐसा क्या काम था जो उनको सजा मिली है, बताया जाए आवाम को। सीनियर एडिशनल जज हैं अब्दुल्ला उस्मान साहब, उन पर जुर्माना आयद किया गया है। जुर्माना किस बात के लिए आयद किया गया है? लेकिन एट द सेम टाइम यकीनन क्वेश्चन तो राइज होंगे, सहाफ़ी तो सवाल पूछेंगे। लेकिन कौम सलाम भी पेश करती है चीफ जस्टिस साहिबा को, आलिया नीलम साहिबा को, जिन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, एहसन इक़दाम किया, और उम्मीद करती है कि बाकी सारे हाई कोर्ट्स भी अपने अपने अंदर अपने गरेबान में झांकेंगे और जो अवाम के लिए मुश्किलात का बायस बन रहे हैं लोअर कोर्ट्स में जज हजरात, उनको सजाएं देंगे, चाहे वो मजिस्ट्रेट हो, चाहे वो सेशन हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो। तमाम तर कोर्ट्स में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए जजेस की, क्योंकि हम जानते हैं कि आजकल जजेस की अकाउंटेबिलिटी का बहुत ज्यादा सवाल उठाया जा रहा है। उठाया तो शायद भुट्टो की शहादत से जा रहा है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। लेकिन अब माहौल कुछ गर्म हो गया है। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी ये है कि ऑनरेबल जजेस के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो खुल के सामने आ गए हैं। आईनी तरमीम तो एक तरफ, हम जानते हैं कि काजी फायज ईसा साहब के अब आखिरी 25-26 दिन रह गए हैं उनकी सर्विस के, जिसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे। वो चीफ जस्टिस जिसने आते ही लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू किया था, ट्रांसपेरेंसी का अलमबरदार थे। वो कहते थे कि हम फ्री एंड फेयर, इंसाफ सबको फराम होगा, सही तरीके से हर किसी तक पहुंचेगा और किसी को तकलीफ नहीं होगी, अदालत में कोई भी साइल है उसको प्रॉब्लम ना हो। और लाइव ब्रॉडकास्ट के बाद तो हर कोई हैरान परेशान हो गया था कि कमाल हो गया जी, ये तो हमने कभी जिंदगी में देखा नहीं था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जो चीफ जस्टिस लाइव ब्रॉडकास्ट के बबांगे दौल ऐलान के साथ आया था, वो जाते जाते खत व किताबत का बाजार गर्म करके जा रहा है। मैं ये क्यों कह रहा हूं? मैं ये इसलिए कह रहा हूं
کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب مخصوص نشستوں کا کیس آیا تھا 2 ججز نے اختلاف کیا تھا، نہ صرف اختلاف کیا تھا، کہا تھا اکثریتی ججوں کو ماننا ہی نہیں، ان کے فیصلے پہ عمل ہی نہیں کرنا۔ منصور علی شاہ صاحب نے 70 صفحات کے اوپر اپنا جب فیصلہ دیا اس کیس کا تفصیلی واضح کر دیا۔ ان 2 ججز کا کردار ججز کے منافی تھا، ان کا کیریکٹر، ان کا لیول، جو ریمارکس انہوں نے دیے اپنی حدوں سے تجاوز کیا، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک اور خط آیا منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے کہ میں کمیٹی کا حصہ ابھی نہیں بن سکتا، بتایا جائے کہ کیوں منیب اختر صاحب کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی سے نکالا گیا ہے، اور باقی ڈیٹیلز مانگی گئی۔ جس کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کا خط آیا، انہوں نے بتایا کہ جسٹس منیب جو ہیں وہ تو 11 بجے گھر چلے جاتے ہیں، اپنا کام پورا کرتے نہیں ہیں، اسٹے آرڈر دے دیتے ہیں، کیس دوبارہ مقرر نہیں کرتے ہیں، تو یقیناً جسٹس منیب کے اوپر بڑے خطرناک ایک چارج شیٹ جیسے الزامات اس خط میں ظاہر کیے گئے چیف جسٹس کی جانب سے۔ جس کے بعد آج جب ہمارے 4 آنریبل ججز آرٹیکل 63A نظر ثانی ریویو پٹیشن کی سماعت کے لیے پہنچے تو دیکھا جسٹس منیب پہنچے ہی نہیں ہے۔ پھر جسٹس منیب کا ایک خط موصول ہوا ہے جس خط میں کہا گیا کہ قانونی 2-3 نقطے اٹھائے گئے کہ جس کے بعد وہ اس بینچ کا حصہ ہوں گے، لیکن آج انہوں نے اس بینچ میں شرکت سے معذرت کر لی۔ چیف جسٹس نے کہا، وہ خط پڑھ کے سنایا پوری عدالت کو جو موجود تھے وہاں پہ، اور پھر کل اس کی سماعت مقرر کی گئی ہے۔ لیکن اس خط کے اندر جو موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہے پیرا 1، اس کا چھوٹا سا حصہ آپ کے سامنے پڑھ کے سناؤں گا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے آنریبل چیف، ہمارے جسٹس سپریم کورٹ کے جسٹس منیب، the chief justice has responded to this note by his letter rather than engaging with the serious concern raised and expressed in the letter. It is regrettably said a little more than in part a smear campaign and an exercise in self-adulation. واضح طور پہ جسٹس منیب نے جواب دیا ہے کیونکہ ان کے کریکٹر کے اوپر، ان کی پرفارمنس کے اوپر چیف جسٹس نے اپنے خط میں سوال اٹھایا تھا، جواب دیا تھا جسٹس منصور علی شاہ کو، جس کے بعد آج جسٹس منیب نے کہہ دیا ہے کہ ایک کیمپین چلائی گئی ہے میرے خلاف اس خط کے ذریعے، اور سیلف ایڈیولیشن یعنی اپنے منہ میاں مٹھو بننا۔ ان کے مطابق ہمارے آنریبل چیف جسٹس صاحب اپنی تعریفیں کر رہے ہیں، دوسرے ججز کی برائی کر رہے ہیں۔ اس سے ہوا کیا ہے، کیا چیز سامنے آئی ہے؟ آف کورس آنریبل ججز کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ کھل کر قوم کے سامنے آ گئے ہیں۔ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں سیاستدان آئینی ترمیم کی تیاری کر رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب مخالفت کر رہے ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ رات کے اندھیروں میں آئینی ترمیم آئے گی، اور بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم آئینی عدالت بنا کے رہیں گے۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ججز کے درمیان جو اختلافات تھے وہ کھل کے سامنے آ گئے ہیں۔ یہ اختلافات شاید ان ہائی کورٹ کے 6 ججوں کے خط سے شروع ہوئے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، ہمیں پریشرائز کیا جا رہا ہے، ہمارے گھر والوں کو اٹھایا جا رہا ہے، پھر وہ کیسز، پھر آڈیو لیک سے کیسز، اور پھر بینچ کی تشکیل کا فارمولا، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، اور پھر اس کے بعد ترمیم۔ سب کچھ دیکھنے کے بعد واضح ہو گیا ہے کہ عدلیہ کا جو نظام ہے وہ اس وقت بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے، بڑے پریشر میں ہے، چاہے وہ عدالت کے اندر کے معاملات ہوں، اندرونی معاملات ہوں یا بیرونی معاملات ہوں، دباؤ ہر طرف ہے۔ اور کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنے آخری 25 دنوں میں اپنی پرفارمنس سے، اپنے فیصلوں سے، اپنے کردار سے، اپنے اقدار سے یہ ثابت کر پائیں گے کہ وہ عدلیہ میں استحکام چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیونکہ منصور علی شاہ صاحب نے بننا ہے، ابھی تک ان کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا ہے، اور بہت سارے آئینی ماسٹرز یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ آئینی ترمیم آ گئی تو منصور علی شاہ صاحب کا نوٹس بھی نہیں نکلے گا۔ another question mark، کیونکہ ہم جانتے ہیں قاضی صاحب کا نوٹیفیکیشن تو 3 مہینے پہلے نکل گیا تھا، اب 25 دن رہ گئے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ نوٹیفیکیشن کب تک آئے گا۔ لیکن میری نظر میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے اپنی آج کی میڈیا گفتگو میں آف کورس ایک اور بڑا کنسرن ریز کیا ہے کہ بلوچستان میں احساس محرومی ہے، یہ سوتیلے پن والا جو مسئلہ ہے یہ آخر کب حل ہوگا؟ اور ہم جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، سرفراز بگٹی صاحب پیپلز پارٹی کے چیف منسٹر ہیں بلوچستان میں، اور آج انہوں نے سیلاب متاثرین کے اندر امدادی چیکس بھی تقسیم کیے ہیں۔ ایٹ دا سیم ٹائم ایک بہت سیریس کنسرن ہے، بلوچستان پاکستان کا آدھا ہے زمینی لحاظ سے، اور وسائل کے لحاظ سے میں کہوں گا کہ جتنے خزانے بلوچستان میں ہیں کسی صوبے یا شہر کے پاس نہیں ہیں۔ 2 ملکوں کے بارڈرز بھی ہیں، سمندر ہے، ساحل ہے، پورٹ ہے، سب کچھ موجود ہے بلوچستان میں، لیکن بلوچستان کا جو احساس محرومی ہے جس کا ذکر بلاول صاحب کر رہے ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب کر رہے ہیں، آج سیاستدانوں کی پرائیورٹیز میں، ترجیحات میں سر فہرست نظر نہیں آتا ہے۔ سر فہرست اس وقت آئینی ترمیم ہے جس کے لیے راتوں کو پارلیمنٹ کھل جاتی ہے۔ پہلے راتوں کو عدالتیں کھلتی تھی تو لوگ شور مچاتے تھے، عدالتوں کو پارلیمنٹ بھی کھلنا شروع ہو گئی ہے۔ جو لوگ چھٹی کے روز رات کو پارلیمنٹ کھولتے ہیں آئینی ترمیم کے لیے، وہ لوگ عوام کی خدمت کے لیے رات کو اگر آپ پارلیمنٹ کھولیں گے تو عوام زیادہ خوش ہوں گے اور مطمئن بھی ہوں گے اپنے عوامی نمائندوں سے کہ ان کا کردار بہترین ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے پنجاب میں الیکشن ٹرائیبیونلز پر دائر اپیل پر فیصلہ سنا دیا ہے، اور اس فیصلے کے بعد الیکشن ٹرائیبیونلز، الیکشن کمیشن کے پاس الیکشن ٹرائیبیونل بنانے کا اختیار آ گیا ہے اور وہ بنائیں گے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ٹرائیبیونلز کا اگر ہم تاریخ اٹھائیں پاکستان میں تو الیکشن ہونے کے بعد اگلے الیکشن تک
ٹرائیبیونلز کے فیصلے آتے رہتے ہیں. پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے کہ اگر 5 سالہ حکومت ہے تو 2.5 سال ایک شخص نے ایم پی اے ایم این اے کی سیٹ پہ گزارے اور پھر ٹرائیبیونل کا فیصلہ آیا, پھر اگلے 2.5 سال دوسرے شخص نے گزارے. یقیناً ان فیصلوں میں ایک ٹائم بار ہونا چاہیے, جلد از جلد فیصلے آنے چاہیے. الیکشن کے متعلق یہ کیسز ہیں اور الیکشنز کے 3-3, 4-4, 5-5 سال تک ان کے فیصلے نہ آئیں تو پھر ان ٹرائیبیونلز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن اس کیس کے اندر ایک اضافی نوٹ لکھا جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے اور جسٹس عقیل عباسی صاحب نے, جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس نوٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ سیکشن 140 الیکشن کمیشن کو ججز پینل طلب کرنے کا اختیار نہیں دیتا. الیکشن کمیشن اس پینل کا مطالبہ نہیں کر سکتا ہے کہ ہم ایک لسٹ دو ججوں کی اور ہم خود چوز کریں گے کون سا جج ٹرائیبیونل بنائے گا. مقننہ کی اس قانون میں سوچ واضح ہے. مقننہ نے الیکشن کمیشن کو ججز کا پینل مانگنے اور انتخاب کا اختیار نہیں دیا ہے. الیکشن کمیشن کو ہر جج پر اعتماد کرنا چاہیے. جمال مندوخیل نے مزید کہا کہ الیکشن کمیشن ایک ٹرائیبیونل کے لیے ایک ہی جج کا نام کا مطالبہ کر سکتا ہے. الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے اور ججز آئینی عہدیدار ہیں. ہر معاملے میں الیکشن کمیشن اور ججز کو ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے. اگین جو میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا, یہ وجہ یہی تھی کہ ایک تو الیکشن کمیشن اپنے آئینی دائرہ اختیار سے تجاوز کر رہا ہے اور دوسرا تمام تر آئینی اداروں کو ججز کا احترام کرنا چاہیے, چاہے وہ کوئی بھی جج ہو. محترم ہے آئین کے تحت, قانون کے تحت, سسٹم و نظام کے تحت. لیکن یہ احترام کم ہوتا جا رہا ہے. لوگوں کا اعتبار جس طرح عدالتوں پہ کم ہوا ہے, جس طرح عدلیہ کے درمیان اختلافات کھل کر سامنے آ گئے ہیں, تو لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ جو ججز اپنے درمیان کے اختلافات دور نہیں کر سکتے وہ قوم کے اختلافات کیا دور کریں گے. آئین جو کہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے ہر پاکستانی کا اپنے ملک کے ساتھ, اگر اس سوشل کانٹریکٹ کو بناتے ہوئے اس میں ترمیم کرتے ہوئے عوامی نمائندوں کا کردار کم اور بیرونی قوتوں کا کردار زیادہ نظر آئے گا تو لوگ پوچھیں گے کہ یہ کیسا سوشل کانٹریکٹ ہے جس کے اوپر ہم عمل تو کریں گے لیکن کیا منوعن عمل کریں گے یا صرف لفظی گولہ باری ہوگی. اس کے علاوہ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے فلسطین کی, لبنان کی, یمن کی, اسرائیل کی جنگی جنون کی, کیونکہ اس وقت نیتنیاہو بے قابو ہو چکا ہے, اسے کوئی کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے. حقیقت تو یہ ہے اس نے اوپن کہہ دیا ہے کہ پورا مشرق وسطی مڈل ایسٹ میرے نشانے پر ہے, کوئی مجھے روک نہیں سکتا, کوئی مجھے ٹوک نہیں سکتا. دنیا کی کوئی بھی طاقت آ جائے وہ میرے سامنے کچھ نہیں کر سکتی. میں مشرق وسطی میں کہیں بھی حملہ کر سکتا ہوں. سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج مسلم امہ کہاں ہیں, مسلم ممالک کہاں ہیں, مستقبل پاکستان کا کیا ہوگا اگر ہمارا یہی اسٹانس رہا اسرائیل پہ, اور اگر مسلم ممالک جمع نہ ہوئے, یہ خون ریزی جاری رہی, لاکھوں مسلمان شہید ہو چکے ہیں, کروڑوں نقل مکانی پہ مجبور ہیں, بے گھر بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں. لیکن ہمیں دوسری چیزوں میں زیادہ دلچسپی ہے, ہر کوئی اپنی اپنی زندگی جی رہا ہے. تو آج کے پروگرام میں یہ سوال بھی اٹھاؤں گا کہ کیا ہم مسلمان غیرت کے ساتھ بیدار ہوں گے یا پھر ہم خواب خرگوش کے مزے لوٹتے رہیں گے اور یہ خبریں دیکھتے رہیں گے. پوسٹ تو شیئر کر لیتے ہیں سوشل میڈیا پہ, پر حقیقتاً پاکستان میں اگر کوئی فلسطین اور کے حق میں کوئی پروٹیسٹ کرنا چاہتا ہے, اسرائیل کے خلاف پروٹیسٹ کرنا چاہتا ہے, تو اس کی اجازت بھی نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ سینیٹر مشتاق صاحب کی ویڈیو کتنی وائرل ہوئی تھی کہ جب ان کو گرفتار کیا گیا تھا, جب وہ فلسطین کے حق میں ریلی نکال رہے تھے, اور جس طریقے سے حکومت کا رسپانس تھا اسرائیلی پہ, اٹس انبلیویبل کہ ہم تو اسرائیل کو مانتے ہی نہیں ہیں ریاست کے طور پہ, ہم تو ان کی اسٹیٹ کو ریکگنائز ہی نہیں کرتے ہیں, اور ان کے خلاف احتجاج کرنے والوں کو اٹھایا جا رہا ہے. سوچنے کی ضرورت ہے کہ قوم کا نظریہ کس طرف ہے اور ہماری ریاست کا, ہمارے ملک کے اقتدار میں بیٹھے عوام میں بیٹھے ہوئے ہمارے عوامی نمائندوں کا نظریہ کس طرف ہے. دونوں میں آخر اتنا تضاد کیوں ہے, اور اگر دنیا ایسے ہی چلتی رہی تو دنیا کا مستقبل کیا ہے, کیونکہ پھر تو ورلڈ وار 3 کی آوازیں ہر طرف سے آ رہی ہیں. میرے ساتھ کمال پینل بھی موجود ہوگا پروگرام میں, گفتگو کریں گے ان سے, ان ڈیپتھ ڈیٹیلز جانیں گے کہ آخر پاکستان کا عدلیہ کا آئینی, سیاسی, معاشی, معاشرتی مستقبل ہے کیا, اور آف کورس فلسطین کے اوپر بھی ہم تفصیلاً گفتگو کریں گے. لیکن پہلے ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود ہوگا. ڈونٹ گو اینی ویئر, ویل بی رائٹ ود اس. ویلکم بیک ٹو 365 ڈگریز. وداؤٹ اینی فردر ڈیلے تعارف کروانا چاہوں گا اپنے پینل کا. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سید غلام شبیر شاہ صاحب, ماہر قانون ہیں. تھینک یو شبیر شاہ صاحب. اور ساتھ ساتھ ایڈوکیٹ حسین مفتی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. پیپلز پارٹی کی شاہدہ رحمانی صاحب میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں. شاہد خٹک صاحب ایم این اے فرام پی ٹی آئی, فوکل پرسن بھی ہے چیف منسٹر کے پی کے. بہت بہت شکریہ خٹک صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. لیڈیز فرسٹ, شاہدہ رحمانی صاحبہ. قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئے تھے تو لائیو براڈ کاسٹ کا دھماکہ کیا تھا, ہر کوئی ہل گیا تھا, عدلیہ میں انقلاب آنے والا ہے. جاتے جاتے خط و کتابت کے ریکارڈز قائم ہو گئے ہیں.
جس طرح ہم نے دیکھا کہ 2 ججز نے کہا کہ میرے سینئر ججز اور اکثریتی ججز کے فیصلے پر عمل مت کیجیے گا، بھلے ہمیں 2 ہیں وہ زیادہ ہیں پھر بھی آپ ہم سے اتفاق کیجیے گا۔ پھر ہم نے دیکھا منصور علی شاہ صاحب نے ان 2 ججز کے بارے میں کیا کہا کہ انہوں نے اپنی حدود سے تجاوز کیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ منصور علی شاہ صاحب کا جب خط گیا چیف جسٹس کو، پھر چیف جسٹس صاحب کا جواب آیا جس کے اندر چارج شیٹ تھی جسٹس منیب کے حوالے سے کہ 11 بجے گھر چلے جاتے ہیں، اسٹے آرڈر دیتے ہیں، پھر کیس مقرر ہی نہیں کرتے ہیں۔ پھر جب آج سماعت کے لیے نہیں آئے 63A نظر ثانی کی کیس کی، تو پھر جسٹس منیب کا خط سامنے آ گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس نے میرے خلاف کیمپین چلائی ہے، سیلف ایڈیولیشن، اپنی تعریفوں میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ جو عدلیہ کے اندر کے اختلافات ہیں وہ تو کھل کے قوم کے سامنے آ گئے ہیں۔ جو عدلیہ اندرونی اختلافات کا شکار ہو وہ قوم کے اختلافات کیسے دور کرے گی؟ میڈم شاہدہ رحمانی صاحبہ۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں بالکل یہ ساری چیزیں آپ نے خود ہی اپنے ابتدائیہ میں بیان کر دی، اور پاکستان پیپلز پارٹی اسی لیے جوڈیشل ریفارمز کی بات کر رہی ہے، اسی لیے کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی بات کر رہی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ججز کو اپائنٹ کرنا ہے تو وہ خود ہی بیٹھتے تھے اور لائک ڈس لائک پک اینڈ چوز کے اوپر ہو جاتے تھے۔ اپنی مراد بڑھانی ہے تو وہ بھی ساری خود بڑھ جاتی ہیں، اور تنخواہیں بڑھانی ہے، چھٹیاں کرنی ہے، ہر چیز تو آپ نے دیکھا کہ یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ دنیا میں ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دنیا میں آپ دیکھیں کہ پارلیمنٹ کی جو کمیٹی ہوتی ہے، جو جس طرح سے کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہوتی ہیں اس میں پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں، وہ ججز کا انتخاب کرتے ہیں۔ اب جب وہ خود اتنے خود مختار ہو گئے، دیکھ لیں کہ ججز کی خود مختاری کا یہ عالم ہے کہ نہ انہیں آئین نظر آتا ہے نہ قانون نظر آتا ہے، وہ سب کو سیبوتاژ کر دیتے ہیں۔ آئین سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے۔ لیکن ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ پچھلے دنوں کچھ فرما رہا تھا کہ جی آئین جو ہے وہ سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے وہ ہرگز نہیں ہے۔ پارلیمنٹیرینز جو سیاست دان ہیں انہوں نے آئین بنایا، وہی اس کی تشریح بھی کرتے ہیں، وہی آئین میں امینڈمنٹ کرتے ہیں۔ پارلیمان کو یہ حق ہے کہ وہ آئین میں ترمیم کرے، مزید ترمیم لے کے آئے۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ 18 امینڈمنٹ آئی، وہ کنسنسس کے ساتھ آئی، تمام پولیٹیکل جماعتوں کے کنسنسس کے ساتھ آئی۔ اس وقت بھی پیپلز پارٹی سادہ اکثریت میں تھی اور کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اتنا بڑا تاریخی کام آپ نے دیکھا کہ اس میں صوبائی خود مختاری، NFC ایوارڈ، پھر پارلیمان کو اپنی تمام تر صدر مملکت میں جو طاقت لے لی گئی تھی وہ ساری کے ساری واپس کی گئی۔ تو یہ ساری چیزیں اسی دور میں ہوئی، اور اب بھی پیپلز پارٹی نے دیکھا کہ اس وقت چونکہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے اوپر میاں نواز شریف صاحب نے راہ فرار اختیار کی تھی جب 18th امینڈمنٹ ہو رہا تھا، تو وہ یہی تو ہمارا ایک المیہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں یہ جج ہمارے فیور میں ہے تو یہ اس کو ہم رہنے دیں۔ اس وقت چودھری افتخار صاحب ان کے لاڈلے تھے، اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اس میں امینڈمنٹ میں اس کو نہیں ڈالا جب 18th امینڈمنٹ تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب کنسنسس بلڈ ہوتا ہے اور آپ کے پاس سادہ اکثریت ہوتی تو آپ نے تمام پولیٹیکل جماعتوں کو لے کے چلنا ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ میثاق جمہوریت میں جو COG میں طے تھا کہ ہم آئینی عدالتی اصلاحات کریں گے، کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنیں گے، وہ اس وقت نہیں ہو سکا تھا۔ لیکن آج جب ہم دوبارہ بیٹھ رہے ہیں تو ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ تمام پولیٹیکل جماعتیں، خواہ وہ PTI ہو، خواہ وہ JUI ہو، تمام پولیٹیکل پارٹی اپنا حصہ ڈالیں، اور یہ بہت ضروری ہے، وقت کا تقاضا ہے کہ اس وقت ہم یہ کام کر ڈالیں۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے کہ میں ماہر قانون سے اس ٹاپک میں انڈلج کروں، میں چاہوں گا کہ میں PTI پالیٹک ڈالوں اس کے اوپر پھر لیگل اوپینین جانوں۔ خٹک صاحب، آپ کی نظر میں یہ اختلافات کھل کے سامنے آ گئے ہیں، کیا ہوگا؟ جی دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دیکھیں، پہلی بات یہ کہ محترمہ شاہدہ رحمانی فرما رہی ہے کہ جی یہ ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ چیزیں فائنل کی تھی، ان کو 18 سال بعد یاد آ گیا کہ ہم نے آئینی کورٹس بنانے ہیں۔ نمبر سیکنڈ کہ اس چیف جسٹس کے ہوتے ہوئے اس چیف جسٹس نے جتنا ہماری عدلیہ کو کمزور کیا، آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ جی انہوں نے لائیو ٹرانسمیشن شروع کرائی کہ ہم لائیو دکھائیں گے قوم کو، لیکن قوم نے وہ دن بھی دیکھا جب عمران خان صاحب کی پیشی تھی، جب ان کی ہیئرنگ تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو ان کا وہ اصول جو تھا وہ چینج ہو گیا۔ عمران خان کی ایک تصویر سے اتنا خوفزدہ ہوئے کہ انہوں نے جو شرٹ پہنی تھی انہوں نے انکوائری بٹھا دی کہ جی یہ عمران خان کی تصویر کس نے لیک کرائی ہے۔ نمبر سیکنڈ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پارلیمان کے ساتھ اختیار ہے، اور ججز اپائنٹمنٹ کے طریقہ کار کے اوپر ان کو آج اعتراض یاد آ گیا، حالانکہ یہ کانسٹیٹیوشن میٹر ہے، اور یہ پاکستان پیپل پارٹی دعوے دار ہے کہ ہم نے 1973 کا جو آئین ہے وہ ہم نے بنا کے دیا ہے، یہ ذوالفقار علی بھٹو کا تحفہ ہے اس قوم کو۔ تو جب یہ تقریباً آئین کو بنی ہوئے آج 40-45 سال ہو گئے ہیں، تو ان کو 40-45 سال بعد یاد آ گیا ہے کہ جی جو ججز کی اپائنٹمنٹ ہے یہ اس کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ جی دیکھیں،
اس ٹائم یہ لوگ جو آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں یا آئینی ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں، اصل میں یہ بدنیتی پر مبنی ہے. رات کی تاریکی میں ڈاکے ڈلتے ہیں، رات کی تاریکیوں میں چوریاں ہوتی ہے. اگر یہ اتنا ہی آئینی ترمیم یہ امپورٹنٹ ہے یا اتنی ہی اچھی چیز ہے تو مسودہ لے کے آتے، پارلیمان میں پریزنٹ کرتے، اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے پریزنٹ کرتے، اپوزیشن کو دیتے اور اس سے بڑھ کے اپنے ممبران کو دیتے. میں پارلیمان کے اندر موجود تھا، میں نے حکومتی ممبران سے پوچھا کہ آپ کیا چیز لے کے آ رہے ہیں، آپ کیا ان ترامیم کون سی ترامیم کرنے جا رہے ہیں. تو میں حلفاً ایماناً یہ بات کر سکتا ہوں کہ ان کو خود نہیں تھا پتا. اور ان کی سنجیدگی کا عالم یہ دیکھے کہ 11:38 یا 37 منٹ کے اوپر ان کا وزارت قانون خود میڈیا کے اوپر اناؤنس کرتا ہے کہ جی مسودہ مجھے مل گیا. کہاں سے مل گیا، کس نے دے دیا، کیوں دیا، مسودے میں ہے کیا، کرنا کیا چاہ رہے ہیں. جی دیکھیں، ان کو ہمیشہ سے مسلم لیگ نون جو ہے یہ ہمیشہ سے اداروں کے اوپر یہ ان کا ٹریک ریکارڈ ہے، اور اسپیشلی جوڈیشری کے اوپر تو ان کا ریکارڈ ہے. انہوں نے فزیکل اٹیکس کیے ہیں، لیکن اس دفعہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر ایٹم بم گرائیں. امریکن صاحب ان ترامیم کو بالکل پاس ہونے نہیں دیں گی. ہم اس کی بھرپور مخالفت کریں گے، عوام کے اندر بھی، ایوان کے اندر بھی. خٹک صاحب سر، ترامیم تو بات کی بات ہے نا، یہاں تو ججز کے آپسی اختلافات نہیں ختم ہو رہے ہیں. جن ججوں کو بینچوں میں ایک ساتھ بیٹھنا ہے وہ اگر ایک دوسرے سے ہاتھ بھی نہیں ملائیں گے، بات بھی نہیں کریں گے، ایسے ریمارکس دیں گے تو پھر تو بہت سیریس سچویشن ہے. جب عمر عطا بندیال کا وقت پورا ہوا تو چیف جسٹس جو ابھی بیٹھی ہوئے فائز عیسیٰ، اس کے تقریباً 70 دن پہلے یا 40 دن پہلے ان کا نوٹیفیکیشن ہو گیا کہ یہ نئی چیف جسٹس ہوں گے. یہ بنیاد اسی چیف جسٹس نے ڈالی. عمر عطا بندیال کے جو بینچز وہ بنا رہا تھا یہ اٹھ کے چلا جاتا، یہ اس میں نہیں بیٹھتا تھا، یہ خود کو پتہ نہیں نعوذ باللہ کیا سمجھ بیٹھا تھا. یہ چیز دیکھیں، یہ ایک اللہ کا قانون ہے. یہ آج اسی کے ساتھ وہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اس نے کیا عمر عطا بندیال کے ساتھ، وہ چیف جسٹس تھے، آج اس کے ساتھ ہو رہا ہے. اور جی اس سے بڑھ کے کہ یہ اخلاقی طور پہ اس کو چاہیے کہ یہ امپورٹنٹ کیسز سنے ہی نہ. سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دیا 63A میں چینج کرنے جا رہا ہے. کیونکہ یہ چاہتا ہے کہ ہارس ٹریڈنگ جو فلور کراسنگ ہے اس کا راستہ دوبارہ کھل جائے، یہ ترامیم پاس ہو جائے، اور اس کا بینیفیشری جو ہے یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہوگا. یہ چاہتے ہیں کہ ہم آئینی عدالت بنائیں اور اس کو دوبارہ ادھر بٹھا دیں، اور سپریم کورٹ کی جو حیثیت ہے یہ ایک سیشن کورٹ کے برابر آ جائے. تو یہ عدلیہ کے اوپر ہم اس کو حملہ قرار دیتے ہیں. اور باقی یہ شاہد رحمانی کس پارلیمان کی بات کر رہی ہے؟ اس پارلیمان کی جس میں ایم این ایز کے اوپر وہاں پہ اٹیکس ہو رہے ہیں، ایم این ایز کو اٹھایا جا رہا ہے. جو پارلیمان اپنے ممبران کو تحفظ نہیں دے سکتی، وہ اس ملک پاکستان کو کیا تحفظ دے؟ ٹھیک خٹک صاحب. شبیر شاہ صاحب، پریشان ہے قوم یہ سوچنے پر مجبور ہے سر کہ ججز ایک دوسرے کے بارے میں جو لکھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے ہیں، ان کو فون کال نہیں کر رہے ہیں، ان کے چیمبر میں نہیں جا رہے ہیں، لیٹرز سے ڈسکشن ہو رہی ہے. آج کے لیٹر نے اگین ایک سوچنے پر مجبور کر دیا، کیونکہ منیب صاحب کہتے ہیں، جسٹس منیب جی کہتے ہیں کہ سمیئر کیمپین ان کے خلاف چلائی گئی اس لیٹر کے تھرو جو چیف جسٹس نے لکھا، اور یہ بھی لکھا کہ سیلف ایجولیشن کے وہ اپنی تعریفوں میں مصروف ہیں چیف جسٹس صاحب. اتنے کھل کر اختلافات آنریبل سپریم کورٹ کے ججز کے درمیان اگر ہوں گے then what can we expect from them شاہ صاحب؟ دیکھیے، یہ نہایت ہی افسوسناک بات ہے. آپ کے پروگرام میں لاسٹ ٹائم بھی میں نے اس بات پہ I had shed light on this that سب سے ڈیفیکلٹ اور خطرناک بات یہ ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کے اگر خود کے ڈسپیوٹس ہوں گے تو انصاف کے لیے سامنے کھڑا ہوا لیٹیگنٹ کبھی بھی اپنے آپ کو محفوظ فیل نہیں کرے گا. ہمارا ایک بہت پرانا لیگل میکسم ہے that justice should not only be done but should be seen to be done. So اگر چاہے واقعی انصاف کیوں نہ ہو، کسی کو انصاف کے مطابق فیصلہ کیوں نہ ہو، لیکن ان کو یہ فیل ہونا چاہیے کہ جس عدلیہ کے سامنے ہم ہیں وہ ان کے اپنے کوئی اختلافات نہیں ہیں، وہ اپنے اختلافات سے بالا تر ہو کے ایک عام لیٹیگنٹ کا فیصلہ کرے گی. دیکھیے، یہ آپ کو پتا ہوگا یہ آج کا یہ خط کوئی نئی بات نہیں ہے.
پچھلے 4 سالوں سے بلکہ 2-3 سالوں سے تو اس بات کا سپریم کورٹ خود, اس پہ میں نے آرٹیکلز بھی لکھے ہیں بارہا, دیٹ سپریم کورٹ کے دفعہ ویک اپ کالز ہوئیں اور یہ خود ڈویژن کا شکار ہے سپریم کورٹ. اس میں کوئی اور اس بات کو ٹھیک نہیں کر سکتا جب تک سپریم کورٹ خود اپنے اس مسئلے کو, اپنے ڈسپیوٹس کو, پرائیویٹ ڈسپیوٹس کو آپ کو گھر رکھنا چاہیے اور پھر آپ کو اس سے ہٹ کے پروفیشنلی آپ کو اس منصب پہ کام کرنا چاہیے. تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے, اس میں دو رائے نہیں ہے. شاہ صاحب آج بلاول صاحب نے ایک اور چیز کہی شاہ صاحب کہ ہم ججز کی تقرری کے طریقہ کار کو تبدیل کریں گے, اس میں بہتری لے کر آئیں گے. ججز کی تقرری میں اتنے اگر لوپ ہولز ہیں, جس طرح آج ہم سر عالیہ حمزہ صاحبہ نے 3 ججز کو سزائیں دی ہیں, ایک سول جج تھے, دوسرے بھی سول جج تھے, ایک سول جج کو سسپینڈ کر دیا, ختم برخاست کر دیا, فائر کر دیا گیا, ایک کو 4 گریڈز ڈیموٹ کیا گیا ہے اور ایک سینئر جج پہ جرمانہ ہوا ہے. ان پہ کرپشن چارجز تھے. ڈو یو تھنک ایک بہت اچھی روایت رکھی گئی ہے شاہ صاحب, اینڈ شی از ڈن اے گریٹ جاب, اور دوسرے سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹس کے ججز کو بھی کچھ اس طرح کی سزائیں دینی چاہیے تاکہ پرفارمنس بہتر ہو؟ دیکھیے, اس بات پہ بہت سیریس ڈیبیٹ چاہیے, بیکاز جو لائرز ہیں, جو کانسٹیٹیوشنل لائرز ہیں, وہ اس بات کو سمجھتے ہیں. لیکن آپ کے توسط سے میں تھوڑا سا اس کو بہت بیبی ٹرمز میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا. دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. نمبر 1, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, وہ نہایت ہی امپورٹنٹ چیز ہے, لیکن انڈیپینڈنس اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ اعتزاز صاحب کے لفظوں میں وہ کہتے ہیں کہ عدلیہ آئین سے بھی زیادہ آزاد ہے, آئین سے بھی آزاد ہے. سو یہ نہیں ہونا چاہیے. ناؤ وین آئی سے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بار بار وکلاء کیوں کہتے ہیں کہ اگر آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ لے کے آئیں گے تو عدلیہ کی آزادی ختم ہو جائے گی. پہلے تو آزادی کیا ہے؟ آزادی یہ ہے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ انسان اور عام سٹیزنز کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ عموماً اسٹیٹ فنڈامنٹل رائٹس کو, یا اسٹیٹ کے ادارے, پولیس یا کوئی اسٹیٹ کا ادارہ, کوئی بیوروکریسی فنڈامنٹل رائٹس کو وائلیٹ کرتی ہے. تو اسٹیٹ کا کانسٹیٹیوشن فنڈامنٹل رائٹس پرووائڈ کرتا ہے, اسٹیٹ فنڈامنٹل رائٹس عموماً وائلیٹ کرتی ہے. عدلیہ ان فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرتی ہے. آئین نے عدلیہ کا یہ کام رکھا ہوا. اگر اسٹیٹ یا گورنمنٹ اس طرح سے عدلیہ کو بہت آسانی سے چینج کر سکے گی, یا عدلیہ کی جو ہے وہ اسٹیٹ کے ہاتھ میں ہوگی, تو اس میں کسی عام سٹیزن کو یہ فیل نہیں ہوگا کہ وہ. Thank you, Shah Sahab. I'm short on time. Sorry to interrupt. Thank you so very much, Shabbir Ahmed Shah Sahab, خٹک صاحب, شاہدہ رحمانی صاحبہ, تینوں مہمانوں گرامی. وقت کی کمی ہے, ایک بریک مجھے لینی ہے. بریک کے بعد ہم ذکر کریں گے جو بربریت, ظلم کی تاریخ رقم کی ہے اسرائیل اور نیتن نے. تفصیل بریک کے بعد. جب اسرائیل نے فلسطین پر فوج کشی شروع کی تھی, اسی وقت لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ اگر مسجد اقصیٰ کو ہم نے محفوظ نہ کیا تو نہ ہمارا مکہ بچے گا, نہ مدینہ بچے گا, اور اسرائیل اپنی جنگی جنون کے ساتھ سب کچھ قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ نیتن نیا نقشہ لا چکا ہے. وہ جانتا ہے کہ اسے کس طرح اپنے ملک کو بڑا کرنا ہے. اس نقشے میں سعودی عرب کا حصہ بھی شامل ہو چکا ہے اسرائیل میں, اور بہت سارے اور ممالک پر بھی قبضہ وہ کر رہے ہیں. اس وقت حالات یہ ہیں, غازہ کے بعد وہاں پر 50,000 لوگ شہید ہو گئے, 1 لاکھ زخمی ہو گئے, 20 لاکھ نقل مکانی کرنے کے بعد اب جنگ چلی گئی ہے لبنان, جنگ چلی گئی ہے یمن, اور یہ بڑھتی جا رہی ہے. کوئی اسے روک نہیں پا رہا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب, سابق وزیر داخلہ بھی رہ چکے ہیں سندھ کے. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب فار یور پریشیس ٹائم. بریگیڈیئر صاحب, نیتن یاہو کھلم کھلا پورے مڈل ایسٹ کو, مشرق وسطیٰ کو دھمکی دے رہا ہے. وہ مڈل ایسٹ جس کے اندر 17 کے قریب ممالک ہیں, جس کے اندر سارے ممالک مسلمان ہیں سوائے انڈیا کے اور اسرائیل کے. میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ کیا ہو گیا ہے مسلم امہ کو, مسلم ممالک کو. میں یہ بھی بریگیڈیئر صاحب سوچنے پر مجبور ہوں, پاکستان جو اسرائیل کو مانتا نہیں ہے, اگر یہاں پر لوگ کوئی اسرائیل کے خلاف احتجاج کرتے ہیں ان کو بھی پکڑ لیا جاتا ہے, ان کو بھی اوپنلی پروٹیسٹ کرنے نہیں دیا جاتا ہے. کیا وجہ ہے کہ سر ہمارا یہ حال ہو گیا دنیا میں بھی اور پاکستان میں بھی؟ حارث نواز صاحب. دیکھیں, بات یہ ہے جدوئی صاحب کہ اس وقت جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں, اور جو ایک
مڈل ایسٹ میں تقریباً ایک قرارداد چل پڑی تھی کہ ہم نے اسرائیل کو قبول کرنا ہے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے میرے خیال میں حماس نے یہ ایک بڑا اسٹرانگ 7 اکتوبر کو ایکشن لیا اور جا کے اچانک ان کو سرپرائز کیا، کچھ ان کے قیدی پکڑ کے لے گئے. سر وہ بھی تھیوری آ گئی ہے نا کہ سر خود کروایا تھا نیتن یاہو نے تاکہ وہ جنگ شروع کر سکے. اس کے بعد بات یہ ہے کہ اس کے بعد جب یہ اٹیک کرنے گئے تو ان کا پلان تھا کہ ان کے 3-4 ٹارگٹ سے وہ اچیو کرنا چاہتے تھے. انہوں نے یہ سوچا تھا کہ اسی بہانے ہم پرماننٹ حماس کو ہمیشہ کے لیے نیوٹرلائز کر لیں گے. نمبر 2 ان کا ٹارگٹ یہ تھا کہ اتنا زیادہ غزہ میں ظلم و بربریت کریں گے، اتنا انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچائیں گے، اتنی ہیومن لاس کریں گے اور اس طریقے سے بربریک طریقے سے کریں گے کہ بچے انفراسٹرکچر میں، عورتیں، بچے، بوڑھے تب جائیں، جوانوں کو مار دیں، ہاسپٹل، اسکول تک نہیں چھوڑے، اتنی ڈیواسٹیشن کریں کہ مجبوراً غزہ کے پیلسٹینینز یہ جارڈن میں اور ایجپٹ میں مائیگریٹ کر کے چلے جائیں اور یہ پورے اس پہ قبضہ کر لیں. اور تیسرا ٹارگٹ یہ تھا کہ آپ اپنے جتنے قیدی ہیں ان کو ہم چھڑا لیں. تینوں میں اسرائیل ناکام ہو گیا. دیٹ از دا ریزن کہ وہ فرسٹریشن میں اب اس کو لڑائی کا دائرہ اختیار کو بڑھاتا جا رہا ہے. اس کے آپ کے سامنے حزب اللہ کی طرف چلا گیا. ورلڈ وار 3 بریگیڈیئر صاحب، ورلڈ وار 3 نہیں، میرے خیال میں ورلڈ وار 3 نہیں ہوگی، بیکاز دے نو کہ ورلڈ وار 3 مینس ڈسٹرکشن آف دس مین کائنڈ. دا اماؤنٹ آف لیتھل ویپنز دے ہیو ان ٹرمز آف. سر وہ بنکر بسٹر میزائل کی ویڈیو دیکھی سر؟ وہ کہتے ہیں امریکہ نے ابھی پرووائڈ کیے ہیں جو انہوں نے یمن میں اور لبنان میں یوز کیے ہیں. سر بنکر بسٹر تحفے کے طور پہ دیے تھے. آپ امیجن کریں. پھر امریکہ ہی کہہ رہا ہے کہ جنگ بندی ہونی چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں از اٹ پاسبل؟ اور آپ نے بھی $8 بلین کی ان کے لیے امداد بھی اپروو کر دی ہے، ملٹری ایڈ. اس کے بعد آپ یہ اس کے ساتھ ساتھ وہاں ویٹو بھی کر دیتے ہیں یونائٹڈ نیشن میں. تو بات یہ کہ اس وقت پرابلم یہ ہے کہ اس وقت آہستہ آہستہ دنیا کی، یورپ کی کافی اٹینشن جو ہو رہی ہے کہ جی یہ ظلم بند ہونا چاہیے، اس کو روکنا چاہیے. یونائٹڈ نیشن نے قرارداد بھی پاس کی ہے، بٹ ایز لانگ ایز امیرکا از ود دیم نوبڈی کین پش دیم. یہی وجہ ہے شاید بریگیڈیئر صاحب کہ 70 کی دہائی میں ہمارے کچھ پائلٹس چلے گئے تھے، فائٹر پائلٹس، اب نہیں جا رہے. بالکل چلے گئے تھے اس وقت، اور انوائرمنٹ تھی. اب پرابلم یہ ہے کہ آپ اکنامیکلی بھی سٹیبل نہیں ہیں، آپ پولیٹیکل بھی سٹیبل نہیں ہیں. ہماری پالیسی جو ہے وہ ہم نے سوچ کے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اکنامیکلی، پولیٹیکلی اینڈ جوڈیشلی بھی آپ سٹیبل نہیں ہیں. جوڈیشلی بھی نہیں ہیں. تو اس چیز، اور پھر ملک میں جو آپ کے سامنے ٹیررزم کی ایک ویو ہے، پھر آپ کے سامنے سوشل میڈیا پہ سیکورٹی اداروں کو کس طریقے سے ملائن کیا جا رہا ہے اور ہمارے کورٹس کو کیا جا رہا ہے. سر احتجاج تو کرنے دینا سر اسرائیل کے خلاف. سر نہیں، آئی تھنک یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ضرور کرنے دینا چاہیے. یہ ان کا حق ہے. اگر پیسفل طریقے سے پلے کارڈ لے کے، ایون آپ کے سامنے اسرائیل میں اسرائیل کے خلاف وہاں پر مظاہرے ہو رہے ہیں اور وہ بات نہیں ہے. لیکن اسرائیل میں سر اسرائیل کے خلاف مظاہرے ہو سکتے ہیں، پاکستان میں اسرائیل کے خلاف مظاہرے نہیں ہو پا رہے. تھینک یو بریگیڈیئر صاحب، آئی ایم شارٹ آن ٹائم. تھینک یو ویری مچ فار یور، بہت بہت شکریہ. ویورز آخر میں یہی دعا کروں گا اپنے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ خدا را رحم فرمائے فلسطین، لبنان اور یمن کے مسلمانوں پر، جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ان کی مدد فرمائے اپنے خزانوں سے، اپنی طاقت سے، کیونکہ آج ان کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے. اور باقی مسلمانوں کو یا رب وہ غیرت دے کہ ان کے لیے کھڑے ہو کر وہ بھی لڑ سکیں. مجھے اجازت دیجیے. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.